Life of recovery is a life of balance, a middle of the road journey. इसमें अगर हम excessive measures में जाएंगे तो तंग होंगे. Sugar, the temperature of the drink, क्योंकि cold drinks के temperature को बहुत closely monitor किया जाता है. गर्म कोई नहीं पीता और appropriate temperature उन्हें पता है कि किस मौसम में कितना रखना है. मसलन ये जो हमारी बड़ी cold drink companies हैं, कोका कोला एंड पेप्सी को, ये इनके लोग हर हफ्ते आके या हफ्ते में 2 दफ़ा आके अपने फ्रीज़र्स के टेम्परेचर को चेक भी करते हैं और उससे यानी मैनूवर भी करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं. तो वो ऐसा इसलिए करते हैं ना क्योंकि उन्हें पता लग गया हुआ है कि किस मौसम में कैसे प्रेजेंट करेंगे तो ये होगा, सेल ज़्यादा होंगे. नशा ऐसा ऑक्सीजन में नहीं होता, वो बज़ भी उसमें नहीं होती. होता ये है कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें आप हैरान होंगे कि मैंने लोगों को अजीबोगरीब, एक तो ये ऑक्सीजन शॉट्स है ना, मैंने तो लोगों को यहाँ तक देखा है कि सांप बिच्छू को मार के ड्राई करके उसको पाउडर बना के उसको स्निफ करना. अब उसमें कोई मूड ऑल्टरिंग एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन ये इसी को तो ब्रेन डिसऑर्डर कहते हैं ना. हालांकि सांप बिच्छू में कौन सी कोई भरी हुई है. तो ड्रग एडिक्शन में ड्रग्स का मज़ा नहीं आता, सिर्फ तकलीफ मिलती है. और पिछले दिनों जब आप यहाँ से भाग दौड़ मचा रहे थे तो आपने कौन सा नशा किया था, आपको याद है? याद करें ना. कोई नशा नहीं किया. सिगरेट पिया था तो वो नशा नहीं होता. हाँ, तो उससे आपकी बीमारी बढ़ती है ना. इट मेक्स यू मोर सिक. यानी आप जितना चाहें अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करने की, आपकी ड्रग एडिक्शन आपकी लाइफ को ठीक नहीं होने देगी. जैसे हेल्दी लाइफ में इफ़ आई कैन यूज़ द मेटाफोर, तो सीक्वेंसेस ये होते हैं ना कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4. लेकिन एडिक्शन की ज़िंदगी में 1 के बाद 20 होता है, 20 के बाद 9 होता है, 9 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 16 होता है. इस तरह से चलता है. जो मर्जी लोग कहते रहें, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है. लेकिन चरस के एक जॉइंट के सामने, हेरोइन के एक सिगरेट के सामने, या किसी भी नशे के सामने ज़िंदगी कुछ भी नहीं है. ना मैरिटल लाइफ का लोगों को परवाह होती है, ना ज़िंदगी वो ज़िंदा रहेंगे या ज़िंदा नहीं रहेंगे इसकी कोई परवाह होती है, ना पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप का कोई मज़ा आता है, ना उन्हें अगर यानी वो एफ्लुएंट हों, तालीम, गाड़ी, बहुत सारी उन्हें सहूलत, किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता. उनका सारा मज़ा पता किस चीज़ के साथ अटैच हो जाता है? ड्रग्स एंड ड्रग्स का लाइफस्टाइल. आप यानी हम इंसानों को कभी ऐसा लगता है कि मैं आई एम द किंग, लेकिन वैसे हम जिंदगी में अभी यानी पिछले स्टेप्स पे ही होते हैं, जैसे बच्चा होना कहते हैं. और बेबीज जैसे खपाते हैं ना, वैसे बेबीज को कोई भी बात बुरी लग सकती है. खैर बुरी नहीं होती, उनको चूंकि अटेंशन हासिल करने के लिए सिर्फ रोना ही आता है. अभी उन्होंने कोई बात करना, निगोशिएट करना, ये चीज़ें नहीं सीखी होती ना, तो वो हर बात पे उन्होंने बाँ बाँ कर देनी होती है. दूध पीना है, अभी दूध बन रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ रेज कर देनी है. वो अगर पहले 1 to 10 में 8 पर थे तो फिर उन्होंने 9, 10 बाँ. वो बंदा कहते यार आ रहा है तुम्हारा दूधू, आ रहा है तुम्हारा फीटर, और ठहर तो सही. नहीं, उसने पाँ लगा देनी है. अगर नहीं, किंग बेबी एक माइंडसेट है, उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना और आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने आप में. ये जो रिकवरी प्लानिंग या रिलैप्स प्रिवेंशन होती है कि दोबारा नशे या नशे की ज़िंदगी से कैसे बचना है, तो इसका दूसरा और तीसरा स्टेप पता क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि अपनी बीमारी और अपने माइंडसेट को देखें कि बीमारी के अंदर आपका माइंडसेट, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. आप गुस्सा मुस्सा करते हैं, आप भाग दौड़ मचाते हैं, आपको कोई मना करे तो आप क्राइसिस कर देते हैं. ये जो मुझे मुसीबत है ना, ये मेरी बीमारी और मेरी चॉइसेस की वजह से है, तो आइंदा तो मैंने सिगरेट के करीब भी नहीं जाना. ये तो सेल्फ टॉक है ना, या खुद से बात कर रहे हैं कि ये मुसीबत तो सिगरेट पीने से बढ़ती है. तो मैं तो आगे ही बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं तो आगे ही इस मुसीबत को सह रहा हूं, फेस कर रहा हूं. मैंने आइंदा अपनी मुसीबतों को नहीं बढ़ाना. दूसरा, कभी शेयर भी कर लें, लेकिन अच्छे अंदाज में शेयर करें, फिर बात भी कर लें.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بڑی دقت تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس میں میرا بھی ایک ہاتھ ہے, میں ہی چاہتا ہوں کہ میں سگریٹ نہ پیوں اور میرے ہی اندر سے آواز آ رہی ہے کہ پی لو, تو میں بڑی بے بسی محسوس کرتا ہوں. یہ نہ کہیں کہ یعنی بلیمنگ نہ کریں, یہ نہ کہیں کہ آپ اتنے اچھے ابا جی نہیں ہیں, آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, پھڈا بھی نہ کریں کیونکہ وہ پھڈا, بلیمنگ اور وہ تمام چیزوں کے آگے کیا ہے, سگریٹ, ریلیپس. یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اصل موضوع سے توجہ ہٹائیں گے تو اصل موضوع سے توجہ ہٹ جائے گی, جو ہم کریں گے تو وہی ہوگا نا. اگر ہم ریئل ٹاپک یا ریئل پرابلم سے اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیں گے جو کہ ڈینائل کی وجہ سے ہوتا ہے, اگر ہم اپنی توجہ ایڈکشن سے ہٹا لیں گے اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں پہلے سے کریونگ بھی ہو رہی تھی تو پھر تو کریونگ جیت جائے گی. دیکھیں آپ نشہ کر کے برباد ہوتے ہیں, آپ کی بربادی آپ کو دکھائی نہیں دیتی, اس وجہ سے آپ کو انڈور ٹریٹمنٹ میں آنا پڑتا ہے. یہ چوائس تھوڑی ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے پاس کہ آنا ہے کہ نہیں آنا. آپ کے خیال میں کیا آپ کے پیرنٹس کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کو بہت بیمار دیکھیں اور انہیں لگ رہا ہو کہ یہ اپنے آپ کو یا کسی کو نقصان نہ پہنچا دیں تو پھر کیا ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ کریں یا نہ کریں؟ نہیں, انہیں کرنا ہی ہوتا ہے ہر حال میں. دے ڈو ناٹ ہیو اے چوائس. میں نے یہ بات آپ سے اس لیے بھی کہی ہے کیونکہ اگر آپ اپنی ٹریٹمنٹ کو کوئی سزا سمجھیں گے نا تو کر تو پھر بھی لیں گے پر بوجھل جرنی ہوگی. تو یار آگے وزن کم ہے جو اس جرنی کو اور بوجھل بنانا ہے. ہمیں تو چاہیے نا کہ اس جرنی کو, ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کی جرنی کو جتنا آسان بنا سکتے ہیں, لیٹس ناٹ میک اٹ اینی مور ڈیفیکلٹ دین اٹ از. وہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں, آپ انڈور سے ضد کرنا چھوڑ دیں. یہ انکنوینئنٹ ہے, یہ مشکل ہے, جو فیکٹس ہیں انہیں تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن اس کو سزا سمجھنا چھوڑ دیں بیکاز دس از اوور کل, کیونکہ یہ سزا تو نہیں ہے, انکنوینئنٹ بھی ہے, مشکل بھی ہے. تو سارے ٹریٹمنٹس ہی مشکل اور انکنوینئنٹ ہوتے ہیں. کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے جس میں مزے آتے ہوں, جس میں بندہ ہنستا کھیلتا ہو, ڈوجم کارڈز چلاتا ہو؟ وہ تو کوئی ٹریٹ ہو جو ہم کسی کو دیں یا کوئی ہمیں ٹریٹ دے تو پھر ہی ہو سکتا ہے. ٹریٹمنٹ میں تو ٹریٹمنٹس آر ناٹ ڈیزائنڈ ود کنوینئنس ان مائنڈ. ٹریٹمنٹس ہیو آلویز بین ڈیزائنڈ ود the end result in mind کہ اس بندے کو, اس جینٹلمین کو اس کا فائدہ ملے, اس کو جو اذیت ہے بیماری کی یہ اس سے نکل آئے. اور اگر ایسا کرنے کے لیے کچھ انکنوینئنس بھی ہو تو یہ اور اس کے ڈاکٹر صاحبان برداشت کر لیں. ڈاکٹر صاحبان کے لیے بھی یہ مشکل ہوتا ہے اور بہت سارے ٹریٹمنٹ سینٹرز اس مشکل کو آسان پتہ کیسے بناتے ہیں اپنے حساب سے, گو کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ میرا ایک عجیب سی آبزرویشن ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ دنیا میں جس ٹریٹمنٹ سینٹرز میں ریکورنگ پیشنٹس کو سگریٹس دیے جاتے ہیں نا, بالآخر وہ بند ہو جاتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحبان یا جو ایڈکشن اسپیشلسٹ ہیں, میڈیکل سائنس ہے وہ تو یہ کہتی ہے, پر ریکوری سرکلز بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شکل میں نشہ نہ کریں. نشہ کریں گے تو بوجھل ہوں گے, نشہ نہیں کریں گے تو کچھ مشکل ہوگی لیکن اس مشکل کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. نشہ نہیں کریں گے تو کچھ خالی پن تو محسوس ہوگا, زندگی کے رنگ تو کھو جائیں گے کچھ عرصے کے لیے لیکن زندگی بہتر ہو جائے گی. دیکھیں جو مووی ہوتی ہے نا وہ اس میں انہوں نے اور اینڈز ان مائنڈ ہوتے ہیں نا, کہ جیسے اب سینڈرا بلوک تو ریکورنگ ایڈکٹ نہیں ہے نا, بین ایفلیک ضرور ہے ریکورنگ الکوہولک اور بہت اچھی ریکوری ہے اس کی, لیکن اس میں دیر از سم کچھ اور اینڈز ان مائنڈ ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں نا, جب میں نے آپ کو غصے, ایگریشن اور بربادی دکھانی ہوتی ہے تو میں آپ کو امیتابھ کا سین دکھاتا ہوں. اب آپ دیکھیں اس کیریکٹر یا جو انہوں نے سینما گورز کو دکھانا ہے وہ دکھانا ہے, پر وہ بڑی عجیب سی باتیں دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ ایروگنس کی وجہ سے اور پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے جیل تک پہنچا ہے. اب وہ جیل کے اندر بھی اپنے آپ کو بادشاہی سمجھتا ہے, حالانکہ جیل کوئی ایسی جگہ تھوڑی ہے جہاں پر لوگ کوئی بہت فخر محسوس کر سکیں. جو بندہ جیل میں رہنے کی پلاننگ کرتا ہے نا, اس بندے کے دماغ کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے کہ اسے کیا پرابلم ہے کہ وہ جیل میں. یار پلاننگ تو یہ ہونی چاہیے کہ میں نے ہر حال میں کرائم سے بچنا ہے اور چھوٹے کرائمز بھی نہیں. کرائم سے بچنے کا نسخہ پتہ کیا ہے؟ جو لوگ کرائمز کی زندگی میں یا لا انفورسمنٹ کے ساتھ
ان کے سینگ پھنس جاتے ہیں، ان کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے چھوٹے کرائمز کرتے ہیں، پھر وہ درمیانے کرائمز کرتے ہیں، پھر وہ بڑے کرائمز کرتے ہیں. ایسا بہت ریئر ہے کہ کسی سڈن پرووکیشن یا ایموشنل پرابلم کی وجہ سے اچانک بہت بڑا کرائم ہو جائے، جیسے ٹیکنگ دا لائف آف سم ون. نا ایسا بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہے. جو زیادہ بڑی آڈینس ہے اس میں آپ ایک پیٹرن کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، وائلنس اور اگریشن کا بھی ایک پیٹرن ہے. یعنی آپ موڈ ڈس آرڈرز میں دیکھتے ہیں کہ لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ وائلنس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ زبان یعنی بات چیت میں سختی مختی کرتے ہیں، پھر وہ نان لیونگ آبجیکٹس کو ہٹ کرتے ہیں، دروازے بینگ کرنا، دراز مارنا، دروازوں کو ٹھڈے مارنا، گاڑی کو ٹھڈے مارنا، لائک دیٹ. جو لیونگ بینگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، پیٹس کے ساتھ یا دوسرے انسانوں کو اذیت دینا، اور اگر ان کی ہیلپ نہ کی جائے تو وہ اپنے یا دوسروں کی جان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ایک پیٹرن ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہاؤ ٹو ہیلپ سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ ہیلپ، یعنی ایسے کسی بندے کی مدد کیسے کی جائے جو فی الحال نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی مدد کرے، نہ وہ خود چاہتا ہے نہ وہ دوسروں کو موقع دیتا ہے. تو انٹروین کرنا یا انٹروینشن اسی چیز کا نام ہے نا، ہیلپنگ سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ ہیلپ. اپروپریٹ، اس کے لیے ایک اور ورڈ ہوتا ہے پروڈنٹ، یعنی جسے عقل مانتی. بھائی کہ جب کوئی ریہیبلیٹیشن میں ہوتا ہے نا تو وہ ریہیبلیٹیشن میں ہو، دکھائی دے کہ وہ ریہیبلیٹیشن کے کام کو کر رہا ہے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آگے آگے ہوں، میں پیچھے پیچھے ہوں، میں آوازیں مار رہا ہوں اور ریہیبلیٹیشن کر لو اور ریہیبلیٹیشن کر لو. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ابا جی آپ سے ملیں اور ریہیبلیٹیشن کی بات کریں تو آپ کو برا لگے. اگر ہمارے کچھ ریلیشن شپس ٹھیک ہے نا تو ہمیں کافی مصیبتوں سے ہماری جان چھٹ جائے گی. جیسے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہونا، اگر خدا کہتا ہے کہ میں آپ کو اذیت نہ دوں تو خدا کی مان لیں. پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہونا، پڑھائی کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک ہونا. بڑے پیارے انسان ہیں، جب تعریف کرتے ہیں نا، پرواہ نہ کرنا کسی چیز کی، کانسیکوینسز کا احساس نہ ہونا. کچھ عرصہ اپنے کوچز اور ان سے بھی پہلے اپنے پیرنٹس کو اجازت دیں کہ ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھیں. ایڈکشن ریکوری سرکلز میں تو اس بات کو بہت ویلیو دی جاتی ہے. وہ جو کانسیپٹ ہے ہائر پاور کا، وہ اور کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا کہ جناب میں اپنی ہیلپ نہیں کر سکتا پر میرے علاوہ کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے. دس از ہاؤ دا کانسیپٹ آف ہائر پاور اسٹارٹس اینڈ ایوالو. لیکن اگر میرے ذہن میں ہر وقت یہ ہو کہ آئی ایم ہائر دین دا ہائیسٹ ون، مجھے سب سے زیادہ مجھے ہی پتا ہے، اور تو پھر اس کے آگے حادثے ہوں گے، اس کے آگے خرابیاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی. ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جسے ریکوری پلاننگ کہتے ہیں نا، اٹ از اے سیٹ آف بیہیویئرز ٹو. اچھا، ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ چوری اور جھوٹ اور دوسرے مسائل آتے ہیں. یہ پیکج ہے، آپ اس پیکج کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں، آپ نشہ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، پر پیکج پتہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی ڈرگ ایڈکشن میں ہوتا ہے اور بہت بیمار ہوتا ہے، نشے کر رہا ہوتا ہے، تو اسے اپنی بربادی بالکل دکھائی نہیں دے رہی ہوتی. لیکن کیا ہمارے درمیان یہ خیال ہے کہ ہاسپٹلائزیشن ضروری نہیں تھی؟ یہ کوئی کیا کہا جائے کہ کوئی کنسپیرسی تھی یا کیا تھا؟ ہاسپٹلائزیشن کے بغیر بھی کام ہو سکتا تھا. دیکھیں، سب سے پہلے کچھ فینٹسیز ہیں ڈرگ ایڈکشن میں جو ہمیں گھیرتی ہیں، اور یہ صرف ایڈکٹس یا ریکورنگ ایڈکٹس کو یہ فینٹسیز نہیں ہوتی، یہ ان کے فیملی ممبرز یا ان کے ڈاکٹر صاحبان کو بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ اتنی اسٹرانگ فینٹسیز ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی فینٹسیز ہوتی ہیں کہ انہیں ڈیلوژن بھی کہا جاتا ہے. ویسے تو ڈیلوژن وہ ایک سائیکوسز میں ہونے والی ایک اسٹیٹ ہے نا، جس میں ایسے خیالات آتے ہیں جن کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. لیکن ڈیلوژن ایسے خیالات کو کہتے ہیں، مثلا میں یہ سوچوں کہ میرا ڈائریکٹ امریکن پریزیڈنٹ دے نال رابطہ ہے تے ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ B-52 آئے گا ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟੇਗਾ ਬੰਬ. اچھا، جس بندے کو ڈیلوژن ہو رہی ہوتی ہے اسے وہ سچ لگ رہا ہوتا ہے، وہ تو دوسرے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو ڈیلوژنل بلیفس ہیں. لیکن جسے ہو رہی ہوتی ہے نا تو بڑی اسٹرانگ فینٹسیز ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے جو انٹروینشن سکھانے والی یہ فینٹسیز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں. جیسے
ٹریٹمنٹ میں جانے سے پہلے ایڈکٹس کے فیملی ممبرس کو یہ لگتا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہونے والا ہے اور یہ جو ہم انہیں حج یا عمرہ پر لے کے جا رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے. حالانکہ حج اور عمرہ تو جیسے مذہبی عبادات اور obbligations ہیں نا, ان کا ٹریٹمنٹ سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر ڈاکٹرز کا یہ سوچنا کہ اب اگر انہوں نے مجھے کہہ دیا, آپ حیران ہوں گے دنیا بھر میں سائیکاٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, کاؤنسلرز ایڈکٹس کی مدد کرتے ہیں, یہ ان کا پروفیشن ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ وہ ایڈکٹس کی باتوں کا اعتبار کر لیتے ہیں. کیا یہ پیشنٹ کی خدمت ہے؟ کیا یہ وہ گول ہے جس سے انہوں نے پیشنٹ کے ساتھ مل کے سیٹ کیا تھا؟ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب ہم یہ کہتے ہیں نا, یہ اتنا اتاولا ہونے سے کسی کی ہیلپ نہیں ہو سکتی. اپنا فرض ادا کرنے کے بعد شفا کا اللہ سے امید رکھنی چاہیے. کیا ایڈکٹس کے ترلے لینے چاہیے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ؟ کیا ان سے وعدے لینے چاہیے؟ کیا ان سے سختی کرنی چاہیے؟ ان کی ٹریٹمنٹ کا بھی تو کوئی روڈ میپ اسی طرح ہونا چاہیے نا جیسے باقی بیماریوں کے پیشنٹس کی ریکوری کا روڈ میپ ہوتا ہے. اگر انہیں بیمار کہا جاتا ہے, نفسیات پہ بھی کام کرنا چاہیے, بیہیویئرز پہ بھی کام کرنا چاہیے, ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنی چاہیے. ان کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ جب ان کے ساتھ مشکل بات چیت ہو رہی ہو تو وہ اپنا اور دوسروں کا نقصان کی سوچ چھوڑ دیں. یعنی کیٹو اور ویٹو تھریٹس کہ اچھا اگر کسی کے ابا جی ان سے بات کر رہے ہیں, یعنی یہ خیال رکھنا کہ اچھا آپ نے مجھ سے بات کی ہے نا, آپ نے مجھ سے کیوں پوچھا ہے کہ جو آپ نے مجھے یونیورسٹی کی فیس دی تھی اس کی رسید کہاں ہے؟ اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے نا, اب میں آپ کو ٹھیک کرتا ہوں. پھر کو گاڑی کے شیشے توڑ دینا, پھر کو گھر کے شیشے توڑ دینا, یا گھر چھوڑ کے چلے جانا. آپ کے خیال میں جو لوگ گھر چھوڑ کے جاتے ہیں, چاہے وہ ایڈکٹس ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, کیا انہیں گھر چھوڑ کے جانے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا انہیں کوئی دھکے دے رہا ہوتا ہے کہ تم گھر سے جاؤ 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 جاؤ؟ ہم میں سے جو لوگ جس تکلیف سے گزرتے ہیں وہ اپنی تکلیف میں دوبارہ نہ جانے کے لیے اس کو اتنا اچھا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یار یہ ہے یہ مسئلہ. اور ریکوری سرکلز تو نام ہی اس چیز کا ہے, وہاں پر تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا. آپ کے خیال میں کیا 12 اسٹیپ پروگرام والوں کے پاس کوئی ڈاکٹرز یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں؟ وہ ریکورنگ ایڈکٹس ہیں, پر خواہش اتنی زیادہ ہے کہ ہم نشے کی بربادی سے بچنا ہے, اچھی زندگی گزارنی ہے, کہ شدید خواہش کی وجہ سے ہی وہ اپنا کچھ نہ کچھ اچھا کر لیتے ہیں. ان کے پاس وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یا پروفیشنل نالج تو نہیں ہوتی نا, کیونکہ ان کی بڑی اسٹرانگ ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں. کئی مرتبہ ڈیزائر بہت شدید ہو تو کمی کمزوری پوری ہو جاتی ہے. جو لوگ ریکوری کی جرنی میں ہیں نا اور غصہ بھی کرتے ہیں, وہ ایکسٹرا بوجھ اٹھاتے ہیں, اٹھاتے خود ہی ہیں, کسی پر کوئی بوجھ نہیں لاتے, لیکن وہ اس بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں. اس سے جان چھڑا لینی چاہیے. جو چیز آپ کے فائدے میں نہیں ہے نا یار, جس میں آپ کا مفاد نہیں ہے, میں آپ سے کہوں گا آپ وہ نہ کریں. اچھا, یہ جو لائف آف ریکوری ہے نا, یہ لائف آف ریالٹی یا ریئل لائف ہوتی ہے. ریئل لائف میں کبھی اونچ نیچ ہوتا ہے, ہمارے فیملی ممبرز کبھی ٹریک سے اترتے ہیں. اگین میں اسے ٹھیک نہیں کہہ رہا, پر ہوتا ہے نا چاہیے. لائف میں کبھی ہرٹ بھی ہوتا ہے, اور جب اپنے ایموشنز قابو میں آ جائیں تو بات کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسا کیا تو یہ مناسب نہیں تھا. لیکن اس وجہ سے نہ تو نشہ کرنا چاہیے, نہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, نہ جھگڑے کو بڑھانا چاہیے, نہ ہی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے نشہ کیا چھوڑا. جب کسی نے نشہ چھوڑا ہو اور فیملی ہرٹ فل بات کرے تو وہ تو بیچارہ بہت ہرٹ ہوتا ہے, تو کیا پھر کرے وہ بیچارہ, کہ سب سے پہلے تو وہ بیچارے نہیں ہیں. نمبر 2, ایسا نہیں کرنا چاہیے فیملی کو. لیکن ریئل لائف اسے ہی کہتے ہیں. اس میں کبھی کبھار ہمارے فیملی ممبرز بھی ٹریک سے یا ریکوائرڈ بیہیویئر سے کم کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو گریف اور غصہ ہے نا, اس میں بعد میں ایک جسٹیفیکیشن آ سکتی ہے کہ چونکہ
سب سے پہلے ہیروئن نہ کیجیے گا یا کوئی بھی نشہ نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ نشے کی بیماری ان رویوں کا نام بھی ہے کہ آل روڈز لیڈ ٹو روم، کہ بھلے خوشی ہو، غمی ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، سیلیبریشن ہو، کیا کرنا ہے؟ نشہ کرنا ہے۔ آج مجھے بات بہت بری لگی ہے، نشہ کر لیا۔ آج خوشی کا موقع ہے، نشہ کر لیا۔ یعنی جس طرح زندگی میں پھولوں کا استعمال خوشی اور غمی کے موقع میں ہوتا ہے نا، اسی طرح نشے کی بیماری میں نشے کا استعمال خوشی، غمی، دکھ، پریشانی، اونچ نیچ، ہر موقع پر وہ پورا سسٹم ایسا ٹرین اور گیئر اپ ہو جاتا ہے کہ تمام راستے بدقسمتی سے پھر نشے کی طرف جاتے ہیں، تا وقتے کہ وہ پیشنٹ یہ فیصلہ نہ کر لے کہ یار مجھے صرف بربادی ملی ہے۔ ہاں وہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی انا کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں نا، تو شروع میں ہمیں ریگریٹس بھی ہوتے ہیں، انا چھوڑنے کا بھی ایک گریف ہوتا ہے کہ پہلے جب انا یا غصے یا ایگریشن کے ساتھ ہم لوگوں کو سبڈیو کرتے تھے نا، یا انہیں مجبور کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک سینس آف کنٹرول یا پاورفلنس آتی تھی، تو یہ لگتا تھا کہ کیا بات ہے میری۔ پر ریکوری کا راستہ پتہ کیا ہے؟ پاورلیسنس کو مان لینا کہ ہاں کچھ معاملات میں میں بے بس ہوں اور میں اپنی بے بسی کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، اور یہ کوئی ہار جانے کی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی فیلئر ہے، یہ ایک ریالٹی ہے جس پر اپنے دل کو منا لینا چاہیے۔ مریض کے دماغ کو لگتا ہے کہ کچھ مومنٹس اچھے ہیں، حالانکہ نشے کی بیماری پتہ کیا ہے؟ یا تو مومنٹس برے ہوتے ہیں یا بہت برے ہوتے ہیں۔ نشے کی بیماری میں اچھا کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی یار اگر ہمیں اللہ نے زمین پر چلنے کے لیے بنایا ہے اور ہم اپنی کسی خراب دماغی کیفیت کی وجہ سے ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو اچھا رویہ نہ ہوا، وہ بھی تو بیماری ہوئی۔ فرسٹ 3 اسٹیپس، پہلا یہ کہ نشہ چھوڑ دیں اور ڈرائی ہو جائیں، انکلوڈنگ سگریٹس۔ ڈرائی ہونے سے مراد ہے یعنی نشہ نہ کیا ہو۔ نمبر 2، نشے کی بیماری کے بارے میں ایکسٹینسولی نالج لیں، بات کریں، پڑھیں، پوچھیں۔ نمبر 3، اس انفارمیشن کی مدد سے سیلف ڈائگنوسس کر لیں، یعنی اپنے اندر نشے کی بیماری کے ہونے کو ڈائگنوز کر لیں، کیونکہ بہت سے پیشنٹس ٹریٹمنٹ میں سے ایسے بھی گزرتے ہیں کہ وہ نشے کی بیماری میں کے بارے میں تو پڑھتے ہیں، پر انہیں لگتا ہے کہ انہیں نشے کی بیماری نہیں ہے، یا کم از کم اتنی نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے یا جتنی میری ارد گرد کے لوگوں کو ہے، حالانکہ انہیں بھی شدید بیماری ہوتی ہے، اسی لیے تو انہیں ہاسپٹلائز کیا جاتا ہے۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔